बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि हर वक्त जो है वो गर्मा गर्मी रहती है। इस शहर का टेम्परेचर हाई रहता है और वो टेम्परेचर से मुराद सियासी जो मामलात हैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग फेडरल कैपिटल की बात करते हैं तो फेडरल कैपिटल के अंदर कुछ अहम इदारे हैं जिसका अगर मैं जिक्र करूं आपके साथ, अक्सर हम लोग उन इदारों के हवाले से बातचीत करते हैं। वो है इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया। और इस्लामाबाद की पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो हर वक्त एक कश्मकश में होती है कि कैसे हमने तमाम तर चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे जो आने वाले हालात हैं उनका हमने सामना करना है, वो तैयारियां करती रहती है। आज भी हमने देखा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसके अंदर तमाम तर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। तमाम तर पुलिस अफसरान से मुराद पुलिस के आला अफसरान ने, जिसमें SP, DIG साहिबान, SSP साहिबान और उसके साथ साथ तमाम तर SDPOs, SHO साहिबान, वो इसलिए उन्होंने शिरकत की कि इस्लामाबाद के जो आने वाले मुमकिन हालात हैं, मुमकिन हालात से मुराद ये है कि आज भी हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं इसी हफ्ते या मैं इसी महीने किसी भी दिन कॉल दे सकता हूँ। कॉल लॉन्ग मार्च की है और लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तारीखी होगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि कोई भी इस्लामाबाद के अंदर आके कोई जो है वो जो है कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हर तरह की उनका जो है रास्ता रोका जाएगा, हर तरह से उनको रोका जाएगा। किसी को भी इस कैपिटल के ऊपर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते और जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको अपनाएंगे, उनको रोकेंगे। ये सारी चीज़ें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज भी की। और उनको जिस तरह से हमने कल देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर 8 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों के ऊपर ये इंतखाबात थे। 8 कौमी असम्बलीज़ की अगर हम लोग बात करें तो छः जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी उस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कामयाब हुए। 7 नशिस्तों के ऊपर वो इंतखाबात के अंदर शामिल हुए। एक जो सीट थी कराची की वो हार गए और 6 बाकी उन्होंने जीती। और एक जो नशिस्त थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमने देखा कि मुल्तान की अली मूसा गिलानी ने वहाँ से वो कामयाब हुए। उसके अलावा 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी जिस पे 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और एक सीट जो है मुस्लिम लीग नून ने जीती। ये सारा सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जो माहौल है, जो सियासी मामलात हैं। और इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अक्टूबर के अंदर ही मार्च होगा, अक्टूबर के अंदर ही हम लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और बड़ी तादाद में आएंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा। जो स्ट्रेटजी इस दफ़ा हमने अपनाई है वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का मैंने जिक्र किया, वो कहते हैं कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि हर तरह की तैयारी मौजूद है, कोई इस्लामाबाद पे दावा नहीं बोल सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इस्लामाबाद के जो अपने मसाइल हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर जो मसाइल हम लोग देखते हैं या इस्लामाबाद के जो हालात होते हैं, जो सियासी मामलात की वजह से या किसी भी एहतजाज की वजह से या किसी भी ऐसे मामले की वजह से कि जो हुकूमतों के दरमियान या सियासी जमातों के दरमियान होता है, उसकी वजह से हालात इस्लामाबाद के बनते हैं। और कुछ वो वाक़यात और वो हालात जो इस्लामाबाद के अपने हैं, इस्लामाबाद के अपनों से मुराद ये है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद के लोगों के साथ जुड़े हैं। जिसमें से अगर मैं एक वाक़े का जिक्र करता जाऊँ, आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है, उसके अंदर एक दफ़ा फिर आग भड़क उठी। आग भड़क उठने से हमने देखा कि उस सब्ज़ी मंडी के अंदर एक दफ़ा फिर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो नुकसान क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ और वो आग क्यों लगी, ये बहुत सारे सवालात हैं। और ये आग आपको पता है कि इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी के अंदर पहली दफ़ा नहीं लगी, बहुत सी दफ़ा हमने ये मामलात और इस तरह के हालात इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी के अंदर देखे। आज मेरी कोशिश थी कि मैं सवालात उठाऊँ और मैं बात करूँ, और मैंने इंतहाई अहम ज़िम्मेदार शख्सियत जो है सब्ज़ी मंडी की, उनसे बारहा रब्ता किया, उनसे कोशिश की कि वो उनको किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाए, उनको लाया जाए। जो सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के जो सदर हैं आगा सराज साहब, क्योंकि बड़े ख़ास आदमी हैं, वो मंडी से उनका बड़ा एक पुराना ताल्लुक़ है, मंडी के अंदर उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई है। वो बेहतर इस सारे वाक़यात के वजह से, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग और उस मंडी के लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस गरीब का नुकसान होता है उसके पीछे असल ज़िम्मेदार कौन है। और आगे सराज साहब ने मुझे कहा कि मैं सच बोल के अपने आप को किधर छुपाऊंगा, मैं सच बता के मैं किधर जाऊंगा। ये बहुत अहम सवाल है। सच बताने से मुराद क्या है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया तो आग नहीं लगवाती है, इस्लामाबाद की पुलिस तो आग नहीं लगवाती है। ये वो इदारे हैं जो आग बुझाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं और आते हैं। अगर ये लोग नहीं लगवाते हैं तो फिर मंडी के लोग लगवाते हैं, अगर मंडी के लोग भी नहीं लगवाते हैं तो फिर कौन लगवाता है आग, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए आगा सराज साहब ने पहले तो कहा कि मैं सोच के बताऊँगा और थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद से आगा सराज साहब ने फ़ोन उठाना इसलिए गवारा नहीं किया कि उनको पता है कि इस मामले को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आगा सराज साहब जब तक आप लोग नहीं आएंगे तो गरीब लोग ऐसे जो हैं
وہ پریشان ہوتے رہیں گے, ان کے معاملات ڈسٹرب رہیں گے, منڈیوں کے اندر آگے لگتی رہیں گی. اور میں نے کہا نا کہ اسلام آباد کے لوگوں کا مسئلہ ہے, اسلام آباد کے اپنے مسائل ہیں. اسلام آباد کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں, جو لوگ اس منڈی کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ بہت دفعہ انہوں نے اس طرح کے حالات دیکھے, بہت دفعہ انہوں نے مالی اور جانی نقصان بھی اٹھایا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کا جو ہفتہ اور جو اتوار بازار ہے, اتوار بازار جو ہم نے اس کے اندر آگ کے واقعات دیکھے, کوئی کہتا ہے شارٹ سرکٹ ہے, ایک دفعہ کا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد بار بار اس چیز کا ہونا اور ایک ہی طرح سے ہونا, یہ بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش تھی کہ ان سے بات کی جائے, اس منڈی کے واقعے کے اوپر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے, ان سے سوالات کیے جائیں, ان سے بات کی جائے, اور ان کے پاس جو اصل معلومات ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اصل اس کے حقائق موجود ہیں, معلومات ہیں, تو وہ لا کر ہمارے سامنے رکھیں اور اصل انتظامیہ تک وہ ساری چیزوں کو پہنچائیں. لیکن ایسا نہ ہو سکا. ہم نے کوشش کی, وہ نہیں آئے. ہم نے کم از کم اس چیز کو رپورٹ تو کی, ہم نے اس چیز کو دکھایا تو صحیح کہ یہ معاملہ ہوا, اور اس کے پیچھے جو کردار ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کو سامنے لے آئیں, لیکن وہ نہیں لا سکے. میں اس کے اوپر مزید بھی بات کروں گا. اسلام آباد کے اندر جو اس وقت ایک کنٹینرز کی بڑی تعداد موجود ہے, راولپنڈی کے اندر, فیض آباد کے اوپر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, راولپنڈی کے مختلف علاقوں کے اندر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. تقریباً 1100 کے قریب کنٹینرز اسلام آباد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ نے صوبوں سے مدد مانگی. صوبوں کے اندر خیبر پختونخوا حکومت اور پنجاب حکومت سے مدد مانگی گئی کہ اگر ممکنہ دھرنے سے اس کو روکنے کے لیے, اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے نا ڈپیوٹ کرنے کے لیے, پولیس کو ڈپیوٹ کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی گئی دونوں صوبوں سے, لیکن اس کے اوپر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا گیا صوبائی حکومتوں کی طرف سے. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں جو پولیس اہلکار, ان کو استعمال کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ سندھ سے مدد لی گئی. سندھ سے تقریباً کہا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ 1000 اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. یہ کیا معاملہ ہوگا, کیسے روکا جائے گا, اور مزید کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹس ہیں اسلام آباد سے. عاصم ریاض آپ کو ویلکم کریں گے جی, اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ذہین ہاشمی صاحب, آپ کو بھی ویلکم کریں گے. ذہین ہاشمی صاحب, آپ اسلام آباد کے تمام تر جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. آج بھی آئی جی اسلام آباد نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا اور اس تمام تر ممکنہ دھرنے سے نپٹنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی, اور پولیس کا مورال بھی دیکھا کہ کیسے ہے اپنے افسرانوں کا اور جوانوں کا, کہ کیسے وہ تمام تر صورتحال سے نپٹیں گے, کیسے وہ تیار ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا. کہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اس ہفتے یا اکتوبر کے آخر میں جو ہے وہ دھرنے کی یا لانگ مارچ کی جو ہے وہ کال دے دیں گے. کہتے ہیں کسی بھی دن دے دوں گا, بتائے بغیر, کسی بھی دن, بالکل. لیکن اس سے پہلے ہی وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے ہم دیکھیں کہ اکتوبر کے سٹارٹ میں ہی شہر کے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے. اسلام آباد کو ایک بار پھر جو ہے وہ کنٹینر کا شہر بنا دیا گیا. بات کروں میں آپ کو کہ 0 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں, فیض آباد کے اوپر رکھے گئے ہیں, 26 نمبر چنگی کے پاس رکھے گئے ہیں. کشمیر ہائی وے کی بات کروں تو کشمیر ہائی وے کے راستہ کوئی بند نہیں کیا ابھی تک, راستے نہیں بند کیے, لیکن سائٹس پہ سارے جو ہے وہ ممکنہ خطرات سے پیشگی انتظامات کہتے ہیں نا اس کو, قبل از وقت اپنی تیاری کرنا. جس طرح سے خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بغیر بتائے آؤں گا, بغیر بتائے سے مراد کہ ایک دم سے کال دے دوں گا, ہماری تیاری پوری, اور اس دفعہ جو میں پلان لے کے آ رہا ہوں وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا, اور اس دفعہ ہمیں روکنا مشکل ہوگا. تو پیشگی انتظامات حکومت نے اس تمام تر ان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے کیے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آج کا جو پولیس کا آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے, اس میں انہوں نے اے ایس پی ایک تعینات کر دی ہے تھانہ بنی گالہ کے اندر, جو مطلب وہاں پر ایک تو سرچ آپریشن بھی آج سے شروع ہو جائیں گے, جو جس طرح کہ آج ان کی اجلاس ہوا ہے اس میں آج کیونکہ ڈی آئی جی آپریشنز بھی تھے, ایس ایس پی آپریشنز بھی تھے, تمام ایس پیز ایس ڈی پی اوز اس میں شامل تھے. لیکن یہاں پر ایک نئی چیز یہاں پر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ایک اے ایس پی وہاں پر باقاعدہ تعینات کر دیا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس اے ایس پی کو بنی گالہ میں لگانے کا مقصد کیا ہے, وہ کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں وہ تو ابھی جو آج آئی جی صاحب کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی جو پی آر او کی جانب سے جو ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر مشکوک لوگ آ گئے سرچ آپریشنز کرنے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں, جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا کوئی بھی لانگ مارچ اگر وہ کوئی تاریخ پہلے دے دیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں, تو اس کو جو ہے سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے بنی گالہ میں جو ان کا گھر ہے. اس کے پیش نظر جو ہے وہاں پر ایس پی سینئر افسران کا تعینات کرنا بہت ضروری تھا. تو اس لیے جو ہے یہ اے ایس پی کی جو ہے تعیناتی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ وہاں پر بنائی گئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اسی لانگ مارچ سے نپٹنے کے لیے وفاقی وزارت داخلہ, وفاقی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ چاروں صوبوں سے بھی مدد مانگی گئی.
سندھ پولیس نے تو جو ہے وہ تقریباً 1100 اہلکار جو ہے وہ دے دیے. اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ 1800 اور آنے ہیں. اسی طرح انہوں نے کے پی کے سے جو ہے وہ مانگی تھی نفری, کے پی کے نے انکار کر دیا. پنجاب پولیس سے 3000 کے قریب نفری مانگی, وہ نہیں دی گئی. لیکن ان کے پاس دیکھیں کیونکہ وفاقی ادارے بھی صوبوں کے اندر موجود ہیں, جیسے کہ رینجرز ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, تو یہ ان کی مدد وفاقی دارالحکومت میں لے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وفاقی حکومت کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز جو ہے, سندھ رینجرز, پنجاب رینجرز. مجھے اسلام آباد کے حالات کا بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت جو حالات ہیں یا اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ کس حد تک اس سارے معاملے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وزیر داخلہ صاحب اور وزارت داخلہ کی طرف سے احکامات تو جاری کیے جاتے ہیں, اداروں کے اندر بھی ایک آواز آتی ہے نا, اداروں کے اندر سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ادارے یا بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ احکامات مانیں گے اور ان کے اندر پابند ہوں گے, اس کے پابند ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک فٹیگ ہوتی ہے, ایک صرف بس ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, ایک جذبے سے کام کرنا ہوتا ہے اور ایک فٹیگ ہوتی ہے. اس وقت ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں یا ایسے سننے میں آتا ہے کہ شاید اسلام آباد پولیس اس جذبے سے نہیں آنا چاہتی, یا ان کا وہ معاملات نہیں ہیں, یا وہ کسی بھی اس طرح کے عمل میں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ہے وہ موک بھی ہو رہے ہیں, ایکسرسائزز بھی روزانہ کی بنیاد پر ڈی چوک پر جو ہے یہ آئی جی صاحب کی جانب سے جو ہے کروائی جا رہی ہے. آئی جی صاحب تو ظاہری بات ہے ذمہ دار ہیں, انہوں نے تو کروانی ہے, انہوں نے تو یہ چیزیں کروانی ہیں. لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ آئی جی اسلام آباد سے جو وفاقی پولیس کے اہلکار ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں جو چاروں صوبے ہیں ان کی پولیس کی جو تنخواہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پنجاب پولیس کی بالآخر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبل ٹرپل ہے ان سے, اور ان کو مراحت بھی تقریباً مل جاتی ہے. وفاقی پولیس کے ساتھ عرصے دراز سے یہ معاملات تھے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی تھی, ان کے جو ہیلتھ الاؤنس تھے وہ نہیں دیا جا رہا تھا, ان کے روزانہ کا. اس پہ ان دنوں آئی جی اسلام آباد جو اکبر ناصر خان صاحب نے انہوں نے یہ کارڈ کھیل لیا اور فوری سے وہ مطالبہ مان لیا, مطالبات مان لیے, اور انہوں نے جو ہے ان کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے ایکول کر دی. تو ہو سکتا ہے کہ اب جو پولیس کا مورال ہے وہ اپ ہو جائے. آصم بتائیے کہ پنڈی کے اندر بھی ظاہری بات ہے سنگم پر واقع ہے بالکل اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیچ میں فیض آباد, تو یہاں پر بھی کنٹینرز تو موجود ہیں. کنٹینرز ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن کنٹینرز ابھی راستے بند نہیں کیے جا رہے ہیں. راستے بند کرنے کا جو پلان ہے وہ اسی صورت میں ہے جب عمران خان صاحب آ جائیں گے یا وہ نکل آئیں گے یا کارکنان کو کہیں گے آ جائیں آپ لوگ. ظاہری بات ہے کیسر بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی, ان کے راولپنڈی کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کو لے کر روڈ پر نکل سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا, مارچ کا اعلان کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حالات راولپنڈی کے اندر شاید دیکھنے کو نہ بھی ملیں, کیونکہ صوبائی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی ہے, ان کے اتحادیوں کی ہے, ان کی مرضی سے سارے معاملات ہوں گے, اور صوبائی حکومت جب اندر اس معاملے کے اندر شامل ہوگی. حالانکہ بہت سے ہمارے ذرائع ناظرین یہ کہتے ہیں, بہت سے خیبر پختونخوا کے بھی اور پنجاب کے بھی بہت سے ایسے بیوروکریٹس ہیں, ایسے افسران ہیں, سیکٹریز ہیں, آئی جیز ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی میں نہیں جائیں گے اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی غلط احکامات دیے گئے تو خیبر پختونخوا کے بھی کچھ ایسے افسران ہیں, ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ایسے کوئی معاملات ہوئے تو ہم لوگ قانونی جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے. بالکل کیسر بھائی ایسا ہی ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم جب یہ کام ہوا اس وقت گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, اس ٹائم راولپنڈی پولیس بڑی ایکٹیو تھی اور انہوں نے فیض آباد سے کسی کو آگے جانے نہیں دیا. ہم لوگ سارا دن وہاں پہ موجود رہے, رپورٹنگ کرتے رہے, تو فیض آباد کے پاس بھی کسی کو بھٹکنے نہیں دیا پولیس نے. اس دفعہ پلس پوائنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ ہے کہ ان کے اپنے اتحادیوں کی حکومت ہے, اور جس طرح سے وفاق نے ان سے نفری مانگی انہوں نے نہیں دی, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو راستہ دے. لیکن فیض آباد کے مقام کے اوپر ایک روڈ کے اوپر 20 سے زائد کنٹینر رکھے ہوئے ہیں, اور ان کنٹینروں میں مٹی بھی بھری جا رہی ہے. وہ اسی لیے کہ تاکہ یہاں سے فیض آباد, آپ کو پتہ ہے جب فیض آباد سے اگر انٹری ہو جاتی ہے نا تو پھر آگے اسلام آباد جانے تک مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اسلام آباد پولیس کے لیے جو ہے وہ مسائل کریٹ ہوں گے. پھر اسلام آباد پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں جو معاملات ہوں گے وہ بڑے سنگین ہوں گے, کیونکہ اگر یہ تمام لوگ اگر پنڈی کے اگر فیض آباد پہنچ جاتے ہیں
بآسانی سے پھر کنٹینر ہٹانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. کیا وہ لیکن جو سرکاری ملازم ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا, بالکل سرکار کا ملازم ہوتا ہے, چاہے وہ صوبے میں ہے چاہے وہ وفاق میں ہے, وہ کسی بھی جگہ پر ہے, وہ سرکار کا ملازم ہے. سرکار کی ملازم ناظرین تبھی کہتے ہیں نا کہ سرکار کا ملازم ہو جائے بندہ تو اس کو بہت ساری مراد ہیں, بہت سارے فائدے ہیں, کیونکہ وہ کسی ایک کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتا, کسی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ نہیں جڑ سکتا جو اس کے اوپر احکامات جاری کرے. وہ سرکاری آرڈرز کو ہی مانے گا اور سرکاری احکامات کے مطابق ہی اپنی نوکری کو نبھائے گا. ہم نے ایک واقعہ دیکھا سی پی او لاہور کا, کہ حالانکہ ظاہری بات ہے وہ بھی صوبائی حکومت, جس سے ہم نے پہلے کہا کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی بدولت وہ چیف منسٹر ہیں. بالکل ایسا ہی. تو سی پی او صاحب کو انہوں نے تھپکی دی, بڑے اچھے سے انہوں نے اس کو گلے لگایا, اور وہ سی پی او صاحب بھی بڑے خوش تھے کہ میں جو اس وقت کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. حالانکہ ظاہری بات ہے کہ جو قانونی احکامات ہیں, جو قانونی طریقہ کار ہے, اسی کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک دم سے ایسے سی ایم سے ملاقات کرنا, ایسے واقعات ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے. بالکل کیسر بھائی ایسا ہی ہے نا کہ دیکھیں لاسٹ پروگرام میں بھی شاید ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی آفیسر ہے, جب ظاہری بات ہے نون کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنے لوگ لا کے تعینات کیے. راولپنڈی میں دیگر کسی بھی پورے پنجاب کی آپ بات کر لیں, اسلام آباد میں جیسے ہی نون کی گورنمنٹ آئی انہوں نے آئی جی صاحب کو آتے ساتھ ہی ہٹایا, اپنا بندہ لگایا. ایسے ہی جو ہے وہ جیسے ہی دوبارہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنے لوگوں کو ہائر کیا. اور مقصد یہی ہے کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے, مینجمنٹ ہے یہ ساری مینج کرنا ہے چیزوں کو. کہ ہم نے لاہور کے اندر بھی دیکھا تھا کہ لاہور کے اندر بھی لوگ لاسٹ جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا اس میں نکل نہیں سکے تھے, ان کو روک لیا گیا تھا. اب حالات ایسے ہیں کہ اگر لاہور سے یا پنجاب سے پورے سے یا قافلے نکلتے ہیں, اگر قافلے آتے ہیں تو ان کی راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے. تو اگر جس طرح سے قافلے آتے ہیں, اگر وہ ٹی چوک رواد تک پہنچ جاتے ہیں جو پنجاب کے قافلے ہیں, یا جو پنڈی سے جو لوگ نکلیں گے, پنڈی میں آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب ہیں, راشد شفیق صاحب ہیں, فیاض الحسن چوہان ہے. لاسٹ ٹائم میں نے خود دیکھا فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھاگتے ہوئے روڈوں کے اوپر, لیکن فیض آباد کے قریب پولیس نے ان کو نہیں آنے دیا. اور اتنی شدید شیلنگ میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی جتنی یہ لاسٹ ٹائم ہوئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب پولیس اس دفعہ ان کو روکے گی؟ پنجاب پولیس روکے یا نہ روکے, یا جو ان کے قانونی احکامات ہوں گے اس کو مانیں گے. زین ہاشمی, اسلام آباد پولیس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ ان کو روک پائے گی؟ دیکھیں اس دفعہ جو ہے اتنے تیار ہیں, اتنے اکوپڈ ہیں, اتنی فورس ہے کہ کسی اتنے بڑے قافلے کو روک لے, یا ان کے معاملات ایسے ہیں؟ دیکھیں پنجاب پولیس کی اپنی تو اتنی نفری ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے, جیسے کہ رینجرز کی لے رہے ہیں, ایف سی کی افسران. اسلام آباد پولیس کی کہیں نا, پنجاب پولیس کی تو بڑی نفری ہے. پنجاب پولیس تو ظاہر سی بات ہے سر, ایک بہت بڑا صوبہ ہے, اس کی نفری بہت زیادہ ہے. اسلام آباد پولیس کی اس حساب سے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو جو ہے وہ شیلنگ کے لیے ڈرون بھی دے دیے ہیں ان کو, اور تقریباً 60,000 سے زائد جو ہے. اچھا, میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک وہ ڈرون آئی نہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, وہ ڈرون ہے ہی نہیں ابھی. پریشر ایک بنایا جا رہا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ناظرین کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے تاریخ دے دوں گا, یہ بھی بہت بڑی ایک ٹینشن ہے, ایک بہت بڑی پریشانی ہے حکومت کے لیے کہ ابھی ٹائم نہیں بتاؤں گا, اکتوبر میں ہی آئیں گے, اکتوبر کا کون سا دن ہوگا یہ نہیں بتاؤں گا, ایک دم سے اناؤنس کر دوں گا. اس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ڈرون سے جو ہے نا ان کے اوپر ہم لوگ شیلنگ کریں گے, اور ٹیئر گیس شیل فائر ہوں گے ڈرون کیمروں اس کے ذریعے. تو ابھی تک ایسے کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ڈرون تو ہے ہی نہیں جن سے ٹیئر گیس شیل فائر ہونی. لیکن دیکھیں یہ ایک پریشر سا بنایا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے ساتھ لوگ آنے ہیں, جو پبلک آنی ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہوگا, وہ ظاہر سی بات ہے سائڈ پر ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار ہم کیوں. پہلے بھی لاسٹ ٹائم جب آئے یہ تو خواتین کے اوپر شیلز کیے گئے, میں نے خود G6 والی سائڈ پہ جا کے دیکھا, میں نے جو ہے وہ آپ کے کشمیر ہائی وے کے اوپر دیکھا. نہیں زین ہاشمی, قانون تو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. جب ایک لائن کھینچ دی ہے کہ یہ لائن ہے, اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا, تو پھر تو بات ختم ہوگی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اسلام آباد پولیس کی جو طاقت ہے, جو اسٹرینتھ ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کو اس کے حوالے سے علم ہے کہ اگر چلیں زیادہ نہیں تو خان صاحب تو کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے, پہلے بھی انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے, 10,000 لوگ بھی اگر آ جاتے ہیں تو اسلام آباد پولیس روکنے کے قابل ہے؟ اسلام آباد پولیس دیکھیں یہ تو احکامات ماننے کی بات ہے, ورنہ تو کیونکہ آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ ریاست کا ملازم ہے, ریاست کی طرف سے اگر اجازت مل جائے کہ آپ نے جو ہے ان کے اوپر شیلنگ کرنی ہے تو پھر تو اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ روک سکتی ہے ان کو وہاں پر عوام کو. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ بڑے بڑے جو آپ کے پنجاب کے اندر جو ان کی گورنمنٹ بھی تھی, جو سابق ان کے وزراء تھے وہ نہیں آ سکے تھے. عامر کیانی,
राजा बशारा साहब की मैं बात करूंगा, खान सरवर साहब की बात करूंगा, जो यहाँ के थे पंजाब के लोग वो नहीं पहुंच सके। यास्मीन राशि साहब का आप देख लें कि लाहौर से चौक अमर सद्दू से आगे जाने ही नहीं दिया उनको। तो जब अगर आप इनको इख्तियारात दे दें मुकम्मल, तो वफाकी पुलिस अगर 10,000 या 20,000 बंदा भी आ रहा हो तो उनको रोकने के काबिल है। ये मामला और है क्योंकि उस वक्त पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंशियल कैपिटल है लाहौर, उसके अंदर भी हमने देखा कि हालात कुछ मुख्तलिफ थे। लोग निकलना भी चाहे, लोगों ने कोशिश भी की, वहाँ पर इतनी सख्त किस्म की डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की और जवानों की कि वहाँ से किसी को निकलने नहीं दिया गया। अब मामलात कुछ और हैं। अब पंजाब की हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदौलत है और ये मुमकिन नहीं। और परवेज़ इलाही साहब ने बहुत दफ़ा इस बात का जिक्र किया, उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात दोहराई। उन्होंने कहा जी कि हर तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का साथ देंगे इस लॉन्ग मार्च के अंदर। साथ अब वो हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करके देते हैं या वो किसी और तरह से देते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं बाहर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर अगर लोग निकलेंगे तो कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो उनके कंट्रोल में है। उनके कंट्रोल से मुराद ये है कि वो जैसे अहकामात जारी करेंगे वैसा होगा। अगर वो रोकने का कहेंगे तो रोकेंगे, नहीं रोकने का कहेंगे तो नहीं रोकेंगे। और शायद दिखावे के लिए कह भी दें कि सिर्फ पंजाब में नहीं है ना, आप देखेंगे केपी में भी गवर्नमेंट जो है तरीके इंसाफ की, और लास्ट टाइम भी जब इमरान खान साहब ने पेशावर से आने का फैसला मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब नाज़रीन ये चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी है। पंजाब का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो पंजाब लाहौर नहीं है। पंजाब ये हमारे फैजाबाद के साथ तक, ये फैजाबाद फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद का, ये इसके साथ बिल्कुल एक कदम हम लोग उस तरफ रखते हैं तो हम लोग पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है और जब हम लोग उस तरफ जाते हैं मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इस तरफ का रुख करता हूँ तो बाराकऊ से आगे मरी है। मरी भी जो है वो पंजाब का हिस्सा है। तो अब मसला ये है कि अब पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है। पंजाब के अंदर हुकूमत होने से मुराद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत है। और ज़ाहिर बात है हम लोग लास्ट टाइम जो वाक़यात देखे, जो हालात देखे, उसके अंदर तो खान साहब की जो लॉन्ग मार्च था उसके अंदर उसके ऊपर हुकूमत ने भी बड़े शादियाने बजाय बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मजाक भी उड़ाया कि वो मार्च नाकाम हो गया, इसके अंदर लोग निकले ही नहीं घरों से, लोगों को घरों से निकलने दिए ही नहीं, जो निकलने थे उनको भी नहीं निकलने दिया। और बड़ा अच्छा मैनेज किया हुकूमत ने। अच्छा मैनेज करने से मुराद ये है कि प्लानिंग भी थी, ताकत भी थी और उसके मुताबिक उन्होंने सारे मामलात किए। लेकिन अब प्लानिंग होगी, लेकिन क्या उस तरह की ताकत है जब ताकत आपकी अपोजिशन के पास 4 गुना ज़्यादा हो गई है। 4 गुना से मुराद पहले केपी था, अब पंजाब भी शामिल है। तो जब पंजाब आपके पास नहीं है तो पंजाब से आने वाले काफिलों को या पंजाब से आने वाले लोगों को आप कैसे रोकेंगे? मुझे वफाकी पुलिस की इसलिए फिक्र है कि वफाकी पुलिस, और आज इस मसले को डिस्कस करने का मकसद भी यही है कि वफाकी पुलिस के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उन्होंने आला अफसरान की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर तमाम तर मामलात को, तमाम तर हालात को डिस्कस किया कि हम लोग कैसे सारी। एक मैं आपको बात बता दूं कि मैं इस इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के हालात और वाक़यात को देखते हुए काफ़ी टाइम गुजर गया। जब भी कोई एहतजाज करना चाहता है तो इस्लामाबाद का रुख करता है, क्योंकि यहाँ पर सुनवाई ज़्यादा होती है, फेडरल कैपिटल है, तो यहाँ से लोगों की आवाज़ जो है वो बाहर तक जाती है। बाहर से मुराद के वो रिपोर्ट होती है, मीडिया पे आती है, मीडिया से पूरी दुनिया में जाती है। तो हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि वो फेडरल कैपिटल का रुख करे, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे वो किसी भी जमात या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। वफाकी मुलाजमीन जो हैं वो भी इधर ही एहतजाज करते हैं खुद भी। तो जब एहतजाज हुआ, जब हमने देखा कि मजहबी जमातों ने भी एहतजाज किया, जब मजहबी जमातों का एहतजाज हमने देखा कि फैज़ाबाद पे इतने दिनों तक जारी रहा, तो जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जब किसी एहतजाजी ग्रुप ने आगे जाने की कोशिश की, इस्लामाबाद पुलिस की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है इस्लामाबाद पुलिस की कि इस्लामाबाद पुलिस के पास वो जो मतलूबा फोर्स उनको रिक्वायर्ड है वो उनके पास मौजूद ही नहीं है। जब ऐसे हालात बने, इस्लामाबाद पुलिस को 2 कदम पीछे आना पड़ा, 2 कदम पीछे आना पड़ा और मामलात मुज़ाकरात के जरिए ही हल हुए। अगर कोशिश की गई ज़ोर बाजू पे अपने ताकत का इस्तेमाल करके चीज़ों को ठीक करने की, तो उसमें इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया नाकाम रही। अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते तो बेशक ये उनकी अपनी राय होगी, लेकिन जब कोशिश की वो नाकाम रहे। मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हुए क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके ऊपर मजीद भी बातचीत करेंगे क्योंकि कंटेनर्स लगे हुए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। हर जो अहम शाहराह है जहाँ से भी आने की कोई ऐसी इतला है या लोग आ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन और ब्रेक से वापस आएंगे, वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, उसको मजीद बात करते हैं।
کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ہم لوگ بات کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چاہوں اور اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہم نے جو بات اب تک کی ہے وہ ہم نے سبزی منڈی کو ڈسکس کیا. سبزی منڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی، اس کے اندر آگ لگی آج سے 2-3 دن پہلے، اور یہ آگ اس سے پہلے کئی دفعہ بھی لگی، اور اس کی وجوہات جو ہیں ظاہری بات ہے آغا سراج نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا، میں ٹی وی پہ آ نہیں سکتا، اور پھر وہ انہوں نے فون نہیں اٹھایا. پہلے میں نے ان کو کنونس کر لیا کہ آپ آئیں بتائیں، اور اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرنا یا اس کی تہہ تک جانا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. ایک ہم لوگ اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ظاہری بات ہے جو پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ بہت زیادہ احتجاج، دھرنے، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب بھی بڑی سیاسی جماعت اور بڑی سیاسی جماعت کے بڑے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں لانگ مارچ ہوگا، اکتوبر میں ہوگا، اکتوبر کے مہینے میں ہی کریں گے، اور ابھی تاریخ انہوں نے پھر بھی اناؤنس نہیں کی. لیکن ایک چیز اور ہم نے دیکھی، ایک طرف ہم نے کیپٹل کے اندر کنٹینرز آتے ہوئے دیکھے، کنٹینرز کو جو ہے ان کو متعلقہ جو ان کی جگہ ہیں وہاں پر پہنچا دیا گیا. جہاں جہاں سے روڈز کو بند کرنا، جہاں جہاں سے اہم شاہراہوں کو بند کرنا ہے وہاں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. ابھی راستے بند نہیں کیے. لیکن ایک چیز ہم نے اور دیکھی، میں نے خود دیکھی، اور جو اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز ہیں، جو اسلام آباد کے ہوٹلز ہیں، وہاں سے جو ان کے مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ سے مراد ان کی جو مینیجرز ہیں، جی ایمز ہیں، ان کی گرفتاریاں ہوئی. یہ گرفتاریاں پچھلے کئی روز سے جاری ہیں، اور ان گرفتاریوں کی جو پیچھے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلام آباد کیپٹل کے اندر آ چکے ہیں، اور اسلام آباد میں انہوں نے مختلف گیسٹ ہاؤسز کا رخ کیا، مختلف ہوٹلز کے اندر انہوں نے آ کے اپنا پڑاؤ کیا، اور انہوں نے پہلے سے اپنے تمام تر جو ہے وہ انتظامات کیے. اگر اسلام آباد کے اندر داخلہ کی انٹری کی اجازت نہ ہوئی، اور اسلام آباد پولیس نے اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، یا اسلام آباد کے اندر اس وقت وفاقی وزیر داخلہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر داخلے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، انہوں نے اسلام آباد کے پوش علاقے کا رخ کیا. پوش علاقے کے اندر بڑے گیسٹ ہاؤسز من مرضی کے جو پیسے ان کے گیسٹ ہاؤسز کے مالکان ہیں ان کو دیے، ہوٹلز مالکان کو دیے، اور بکنگ کروائی، اور بکنگ سے کچھ لوگ اسلام آباد میں آ کے ٹھہرے بھی. اب اس کے اوپر گرفتاریاں ہوئی. گرفتاریاں ہونے کے بعد ہم نے دیکھا یا انہوں نے اپنی ان لوگوں کی انٹریاں نہیں کروائی کہ کون کون آ کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور کن مقاصد کے لیے رہ رہے ہیں. ان میں سیاسی لوگ بھی تھے، سیاسی کارکنان بھی تھے، اور ان کو تھانے سے ان کو گیسٹ ہاؤسز سے اور ہوٹل سے تھانے شفٹ کیا. تھانے سے بعد ان کو جیل بھجوایا گیا. تو یہ کاروائیاں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل جاری ہیں، اور ان لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے پیسے لے رہے ہیں. تو یہ ناظرین وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت بڑی سختی سے تمام تر چیزوں کے اوپر چیک رکھے ہوئے ہے، اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو، اور یہ افسران کا جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں نا تو تمام تر ایس پی صاحبان، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ او صاحبان یہ کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب کے احکامات ہیں. آئی جی صاحب کے کہنے کے اوپر کسی کو بھی اس طرح کے جو شخص کو جس کا کسی سے ظاہری بات ہے ریکارڈ تو سب کہا جاتا ہے نا، ایک دم سے انٹر کرتے ہیں فلانا شخص عاصم ریاض، زین ہاشمی، ان کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے. جس طرح ہی انٹر کیا پتہ چل گیا کہ یار یہ تو فلانی جماعت کے ممبر ہیں ان کے، تو کیونکہ ریکارڈ یافتہ ہیں، پولیس کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی تیاری مکمل کی، اور کچھ لوگ یہاں پر آ کے ٹھہرے ہوئے. یہ اسٹریٹجی کے اندر ایک چیز شامل تھی کہ پہلے ہی کیپٹل کے پوش علاقے کے اندر جا کے پڑاؤ کیا جائے. اور اگر آپ اندازہ لگا لیں 1000 کے قریب لوگ آ چکے ہوں یا 1500 کے قریب لوگ آ چکے ہوں، تو وہ 2 قدم کے فاصلے پہ پیدل ڈی چوک ہے وہاں سے، F7 F6 اور F7 1 اور 4 کا جو علاقہ ہے وہاں سے 15-20 منٹ کے فاصلے پہ سارا ایسے ہی ہے، لوگ وہاں سے بآسانی پہنچ سکتے ہیں. اور ان علاقوں کا انہوں نے رخ کیا، لیکن پولیس کو بر وقت اطلاع ہو گئی اور پولیس نے کارروائی کر دی. یہ ناظرین ہمارے ذرائع سے خبر ہے، اور پچھلے 4-5 دن سے اب سختی کے ساتھ ہر گیسٹ ہاؤس کو، ہر ہوٹل کو باقاعدگی سے چیک کیا جا رہا ہے. بالکل قاسم بھائی، میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ پوش ایریوں میں تو یہ چیزیں آپ نے ہوٹلز وغیرہ کی بتائی ہیں، گیسٹ ہاؤسز وغیرہ کی، کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی 2-1 روز سے انہوں نے جو ہمارے مضافاتی ایریاز ہیں جیسے 12 کو ہے، یہ ترنول ہے، 26 نمبر وغیرہ، ان سائٹس کے اندر بھی جو ہے یہ آپریشن، سرچ آپریشن کے نام سے انہوں نے یہ چیزیں شروع کر دی ایکٹیویٹی نا، کہ کے پی کے سے لوگ کو جائے ہوئے تھے ان کو تھانوں میں شفٹ کیا، بعد ازاں ان کو تھانہ دیکھیں یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جس طرح سے میں نے پہلے کہا نا کہ خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کچھ کسی کو نہیں بتا رہا، اور میرے پاس یہ سارا پلان ہے جو لانگ مارچ کا ہے، اور لانگ مارچ فیڈرل کیپٹل ہی ہے، اس طرف ہی آنا ہے. اور کیسے آنا ہے؟ اور ظاہری بات ہے اگر کیپٹل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو کیپٹل کے اندر تو لوگ ہو نا، کم از کم
اتنے لوگ ہوں کہ ہم لوگ بیٹھ سکیں ڈی چوک پہ یا کسی ایسی مناسب جگہ پہ جو ریڈ زون کے اندر آتی ہو؟ کیسر بھائی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا جائے گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم کا آپ کے سامنے نہیں، یہ تو بڑا واضح ہے نا، یہ تو حکومتی موقف ہے کہ کسی صورت کسی کو اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہوگی، اور جتھوں کو تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ پھر تحریک انصاف اپنے دور میں بھی یہی کرتی رہی ہے نا، تحریک انصاف کا آپ دور اٹھا کے دیکھ لیں 3.5 سال کا، وہ بھی اپنے دور میں یہی کرتے رہے ہیں، جب کوئی آیا ہے تو اس کے اوپر ایسو گیس بھی شیل بھی فائر کیے جاتے رہے ہیں، فائر بھی ہوتے رہے، سارے معاملات احتجاج کے لیے جگہ مختص کر دی گئی، ایف این پارک یا یہ جو پشاور موڑ کا ایریا ہے یہاں پر احتجاج کی اجازت ہے، اور ہم نے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا، بالکل وہاں پر اجازت انہوں نے ان کو دیا جی 9 میں وہ بیٹھے رہے، ایک جگہ یہ لے لیں، یہ بیٹھیں اپنا احتجاج کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے 126 دن کا اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے، پورے اسلام آباد کو جام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو دھرنا دینا ان کا حق ہے، لیکن کوئی جگہ جس طرح سے اب لوگوں کو تو تنگ نہ کیا جائے، ابھی جس طرح سے سڑکوں کے اوپر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں سائڈوں پہ، جب یہ روڈ سارے بند کر دیے جائیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ لوگ پھر فٹ پاتھ کے اوپر بائک چڑھانا شروع کر دیں گے، لوگوں کا مشکل، آپ کو پتا ہے کہ پھر ایمبولینسز گزرتی ہیں، ان کے لیے مشکلات ہے، عوام کچھ بھی ہو سارا ملبہ عوام پہ ہی آتا ہے، مشکلات جو ہیں وہ عوام کی بڑھتی ہیں، عام آدمی کو، نہ گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے نہ احتجاجیوں کو فرق پڑتا ہے، فرق اگر پڑتا ہے تو عام شہری کو پڑتا ہے۔ عوام لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو کہتے ہیں یہ تو جہاد ہے اور حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہونا ہو۔ اصل میں کیسر بھائی اس میں بات یہ ہے، یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بات ہمارے اپنے اوپر آتی ہے نا تو ہم شریعت کا رخ فوری اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، چاہے وہ مولوی حضرات ہوں چاہے وہ سیاسی حضرات ہوں۔ اب احتجاج کو جہاد کا نام دینا، یہ خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا طاہر القادری صاحب آتے تھے، وہ کہتے تھے میں یزیدیت کے خلاف حسینی لشکر لے کے آ رہا ہوں، تو وہ پھر جس کو یزید کہتے تھے اس کو گلے لگا کے چلے جاتے تھے، تو بعد میں پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے کہ جہاد ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ آپ سیاسی، آپ کی جماعت ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کریں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے اوپر، اس ملک کے اداروں کے اوپر اس سے تو انکار ہی نہیں ہو، کہتے ہیں اسی کی دفاع کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اسی کو ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی زبان سے چور ڈاکو کا لفظ تو ذہن ہاشمی نہیں جا رہا، وہ کہتے ہیں چور ڈاکوؤں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا، تو جب بیٹھا نہیں جا سکتا تو کل کا انتخاب بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا، ضمنی الیکشن جو ہوا جہاں پر ان کو 5.5 لاکھ ووٹ پڑے، ان دوسری جماعتوں کو بھی 4.5 لاکھ ووٹ پڑے تقریباً، تو اب بات یہ ہے کہ 4.5 لاکھ لوگ کسی اور طرف بھی تو ہیں نا۔ دیکھیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ 3.5 سال کا عرصہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا رہا، پنجاب گورنمنٹ بھی تھی ان کے پاس، اسی طرح وفاق میں بھی رہے، انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا کیا؟ مہنگائی انہی کے دور سے سٹارٹ ہوئی، نہ اسکولز بن سکے، نہ کالجز بن سکے، نہ اسپتال بن سکے، نہ کوئی گورنمنٹ جابز کی اپرچونٹی دی گئی، کچھ بھی نہیں دی گیا، مہنگائی جوں کی توں تھی۔ اب پی ڈی ایم آئی، پی ڈی ایم نے بھی یہی بات کی کہ جناب ہم پہلے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ سیٹ سے اترنے کے بعد جو ہے وہ عوام کا خیال آ جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، سیٹ پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان سے ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کو ہم لارا لپا دے کر آئے ہیں، جلسوں میں ان کو ساتھ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے ہم نے کہ ہم آئیں گے تو پیٹرول سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بجلی نہیں بن رہی ہے، کروڈ آئل وہ اتنا مہنگا خریدا جا رہا ہے کہ بجلی ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہاں سے کتنی جو حالات نہیں بدلے، میرے آپ کے عام آدمی کے حالات نہیں بدلے، بلکہ اور جو ہے قسم پرسی کی اس میں حالات میں جو ہے وہ نارمل جو بندہ ہے، کہتے ہیں سیاستدان کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ مسائل ہیں، غربت بھی ہے، آج کل مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، حالات بہت دنیا کے چینج ہو گئے، کووڈ نے تو آ کے ساری معاملات کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بے روزگاری ہوتی ہے اور مہنگائی ہوتی ہے اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، وہاں پر چوری ڈکیتی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جرائم کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس لیے اس طرف آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل کے اندر جو اس وقت جرائم کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کوئی شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں واپس محفوظ اپنے گھر تک پہنچوں گا کہ نہیں۔ اس حوالے سے جب بھی ہم نے یا آپ نے بھی کئی دفعہ پوچھا ہوگا پولیس کے افسران سے کہ آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اقدامات کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ، یہ جڑواں شہروں کی بات ہے، ایک سب سے بڑا مسئلہ اور ہے کہ آپ فیڈرل کیپٹل کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ جو ایگل اسکواڈز والے ہیں، جو ایگل اسکواڈز ہیں، ان کا کام صرف پیٹرول جلانا اور لوگوں سے دیہڑی لگانا ہے۔ اچھا دیکھیں جی، آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان جس دن سے تعینات ہوئے ہیں اور
ستمبر کے اینڈ تک جو ہے وہ تقریباً 3855 وارداتیں ان کے ٹائم پہ ریکارڈ ہو چکی ہیں, جو کہ روزانہ کی ڈائری بنتی ہے نا, کرائم ڈائری, اس کی حد تک یہ ریکارڈ ہو چکی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ 18 بڑی وارداتیں رولر سرکل کے اندر, 6 جو ہے سٹی زون کے اندر, 12 جو ہے وہ ان کا یہ جو اپنا ہے اپنا ترنول وغیرہ صدر سرکل جو ہے اس میں ان کی ریکارڈ پر آئی ہیں. آج اسلام آباد گورنمنٹ کے احکامات بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بے کر رہے ہیں, جو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں, جیسا کہ ابھی انہوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کا جو ہے وہ بنایا, پولیس کو ٹریننگ یہ بہت اہم ضرورت تھی فیڈرل پولیس کی. جب سے مطلب اسلام آباد بنا ہے, پولیس ٹریننگ سینٹر یہاں پر نہیں تھا, پنجاب جا کے کرتے تھے یا خیبر پختونخوا میں جا کے جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن یہ ان کا پازیٹیو سائن ہے سر, کہ انہوں نے بڑا اچھا ہی کام اٹھایا. کہ جگہ تھی, صرف اس کا نوٹیفیکیشن کروانا تھا نا, کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے تک یہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے دیکھیں جتنے بھی افسران ہیں کسی نے بھی یہ عملی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے, تو یہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے اب پولیس کو جو ہے وہ باقاعدہ اسلام آباد کے اندر ہی ٹریننگ دی جائے گی. لیکن جرائم کی شرح میں ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ مزید اضافہ ہوا ہے. آنکھوں کے سامنے میں پچھلے دنوں فضل اگ روڈ سے گزر رہا تھا, نادرا آفس سے خاتون نکلی ہے موٹر بائک کے اوپر, کراچی سے بھی زیادہ یہاں پہ مطلب سنگل پرسن ایک 125 بائک پہ بندہ بیٹھا ہوا, خاتون کے ہاتھ سے اس نے پرس چھینا اور وہ چلتا بنا. اور وہاں پر میں نے ہی 15 پر کال کی, 15 سے 20 منٹ کے بعد تھانہ کوسار کی موبائل آئی, اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ پہلے وہ پوچھا خاتون سے کہ جناب ذرا نقشہ بتائیں. اس نے بتایا کہ جی براؤن کپڑے پہنے ہوئے تھے لڑکے نے, نئی 125 تھی, میں یہاں سے لے کے نکلی, میرے پرس میں 15,000 روپے تھے. لیکن وہ پولیس والا بیچارہ یہ صحیح بڑا اچھا شریف آدمی تھا, اس خاتون کو جو ہے وہ کرایا, اس نے 1000 روپے پکڑا دیا کہ اب آپ گھر جائیں, کل آپ آ کے رپٹ لے لیجئے گا. ٹھیک ہے. ڈکیتیوں کی وارداتوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, کیونکہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, تنگ دستی ہے. یہ کراچی سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہ اسلام آباد. کراچی میں تو وہ گن پوائنٹ کے اوپر 2-2 4-4 چھینتے نا, یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سنگل پرسن 125 پر آیا اور خاتون سے جو ہے وہ پرس چھین کے چلا گیا. دن دہاڑے ایسے واقعات فیڈرل کیپٹل کے اندر ہو رہے ہیں, پنڈی کا بھی. اور پھر میں وہی بات ہے نا, جڑواں شہروں کے اوپر ہم لوگ بے شمار دفعہ پروگرامز کر چکے ہیں, بات چیت کر چکے ہیں, لیکن ناظرین حالات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے. اگر چیزیں اچھی ہوتی ہیں ہم ان کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ابھی زین نے جس چیز کا ذکر کیا کہ ایک ٹریننگ کالج جو ہے اس کی منظوری ہوگی ہے, اور وہ یہیں پر فیڈرل کیپٹل کی جو پولیس افسران ہیں, جو جوان ہیں, وہ یہیں پر اب جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کیا کریں گے. پہلے وہ جاتے تھے سیالہ میں, یا پھر وہ خیبر پختونخوا کے اندر جا کے جو ہے نوشہرہ کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹریننگ جو ہے کمپلیٹ کرتے تھے. تو اب ان کو کم از کم اس فٹیگ سے وہ بچ جائیں گے, اور وہ یہیں پر فیڈرل کیپٹل کے جو پولیس افسران ہیں, جو جوان ہیں, وہ ٹریننگ کیا کریں گے. اس حوالے سے مزید بھی آسم بات کریں گے, کیونکہ راولپنڈی کے بھی یہ حالات ہیں کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. ناظرین ایک وقفہ سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اسلام آباد کے حال سے بات ہو رہی ہے. اسلام آباد جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ خبروں میں رہتا ہے, کیونکہ وفاقی دارالحکومت ہے یہ پاکستان کا, اور یہاں پر سیاسی, جس طرح سے میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائی میں کہا کہ یہاں پر جو سیاسی جو پارا ہے وہ ہائی رہتا ہے, اور یہاں پر ہر طرح کے جو حالات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سیاسی یہاں پر گہما گہمی, یہاں پر سیاسی دنگل جو ہیں وہ آئے روز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں اور باقی اداروں کے احتجاج کی, تو وہ بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو باسی ہیں, اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں, اسلام آباد کیپٹل کے اندر جو لوگ موجود ہیں, وہ اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی سرگرمی کی اجازت فیڈرل کیپٹل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر میں ذکر کرتا جاؤں, اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کی جو تاجر برادری ہے, جو کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تاجر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایسی صورتحال سے. ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں, ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, جو کہ پہلے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں, چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, چیزیں سنبھل نہیں رہی کووڈ کے بعد سے. لیکن آئے روز احتجاج, آئے روز ایسے معاملات سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں.
ان کے گھروں پہ فاقے ہیں, یہ چیزیں بہت بگڑ چکی ہیں, اب چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, کنٹرول نہیں ہو پا رہی. بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں, وہ نہیں چلا پا رہے. تو ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے جو بھی آپ طریقہ کار اپنائیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ چاہے مذاکرات کا ہو, چاہے ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی کسی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں, یا مذاکرات کر کے اس مسئلے کو روکا جا سکتا ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت کی, وفاقی حکومت کی, وفاقی وزیر داخلہ کی, کہ کوئی بھی احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کو بند نہ کرے, اسلام آباد کے اندر ایسے حالات نہ پیدا ہوں. اور سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وفاقی حکومت کے اوپر, وفاقی وزیر داخلہ کے اوپر, کہ کنٹینرز لگا کے اس شہر کو سیل نہ کیا جائے, اس شہر کو جو ہے مفلوج نہ کیا جائے, اس کے اندر بسنے والوں کو تنگ نہ کیا جائے. وہ پہلی بہت زیادہ پریشان ہے اس طرح کے حالات سے. تو اس کے اوپر تو تاجر برادری جو ہے وہ نہیں چاہتی کسی بھی قسم کے اس طرح کے حالات فیڈرل کیپٹل کے اندر بنے. ذہن ہاشمی, میں آپ سے اس کے حوالے سے بات کروں گا, لیکن میں راولپنڈی کے امن و امان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں, چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ سی پی او شہزاد ندیم بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا, چیزوں کو بہتر کیا جائے گا, لیکن ویسا نہ ہو سکا. بالکل کیسر بھائی, آپ نے بجا فرمایا کہ سی پی او صاحب نے جب سٹارٹ لیا, جب وہ یہاں پر آئے تعیناتی کے بعد, تو انہوں نے بڑے دعوے کیے, بڑے بلند و بانگ دعوے کیے, لیکن اس طرح سے وہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. دوسری طرف میں یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا کہ پولیس جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے, ذہنی ڈپریشن میں ہے. جو راولپنڈی کی پولیس ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آئے روز میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ پولیس ایک تھانے کے اندر اگر 10 تھانے دار ہیں یا 20 ہیں, اگر 15 اس میں سے روزانہ میٹنگ میں جائیں گے تو شہر کا جو امن و امان ہے اس کو برقرار کس نے رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن بلاتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے, بغیر سنے ہوئے 5,000 جرمانہ, 10,000 جرمانہ. تو جب پولیس والوں کو آپ اس طرح سے جرمانے کریں گے, ان کی بات سنے بغیر, ان کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے پولیس اہلکار اس کو بالکل اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جس طرح کی پولیس کرتی بھی ہے, لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل احتسابی عمل ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی کی چھوٹی سی کوئی غلطی ہے تو اس کو 5,000 جرمانہ کر دو, 10,000 جرمانہ. تو آج کل یہ بڑا جو سلسلہ ہے راولپنڈی کے اندر چل رہا ہے, اور ہماری کچھ پولیس والوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اپنے علاقے کو دیکھیں, ہمارے پاس 300 400 مقدمات ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جو یکسو ہونے والے مقدمات ہیں, جن کے چلان ابھی تک سینڈ ٹو کورٹ نہیں ہوئے, انٹرم چلان ابھی تک نہیں بنے. ہم لوگ وہ سبمٹ کروائیں یا ڈیلی بیسس پہ جا کے میٹنگز. تو یہ میٹنگ سے سلسلہ حل نہیں ہوگا. سی پی او صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ کام کرنا سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ پولیس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تھانوں میں ٹائم, اور جن تھانوں کے اندر نفری کی کمی ہے, ہم نے پہلے بھی ان کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کی کوشش کی ہے. اب صادق آباد میں بہت زیادہ جرم ہے, نیو ٹاؤن میں بہت زیادہ جرم ہے, پیر بدائی میں بہت زیادہ جرم تھا, لیکن جب سے راجہ اعزاز لگا اس نے کافی زیادہ اس کو کنٹرول کیا. اسی طرح وارث خان کو آپ لے لیں, آپ تھانہ سٹی کو لے لیں, گنج منڈی, کسی تھانے کی دودھ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ جرائم کی شرح میں دن بدن اضافہ نہ ہوتا ہو. تو اس کی بیسک وجہ یہ ایک تو پولیس کی نفری کی کمی ہے, اوپر سے آئے روز جو پولیس افسران کی جو میٹنگ ہے, اور پھر میٹنگ کتنی دیر چلتی ہے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے پولیس افسران کو وہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو جب اگر پولیس افسران جا کے میٹنگوں میں کھڑے ہوں گے تو پھر شہر کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ چیزیں افسران کو سوچنی چاہیے کہ وہ پولیس والوں کو تھوڑا ریلیکس کریں, اور ان کو جو ہے ان کا حوصلہ بڑھائیں. جس طرح سے سابق سی پی او صاحب بڑھاتے رہے حوصلہ ان کا. شہزاد نسیم بخاری صاحب نے بالکل جو اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو تعریفی اسناد بھی دے رہے ہیں, ان کی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ کم از کم پولیس کے اندر جو نفری ہے تھانوں کے اندر, اس نفری کو بھی پورا کریں تاکہ جرائم کی شرح میں جو ہے وہ کمی آ سکے. ذہن ہاشمی, اب کیونکہ پروگرام میں وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, ہم نے اختتام کی طرف جانا ہے پروگرام میں. فیڈرل کیپٹل کے اندر اس وقت جو ہم نے ڈسکشن کی, کیونکہ نفری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, نفری کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسلام آباد پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے. 1700-1800 کے قریب جو ہے تقریباً یہ بھرتی ہوگی. کانسٹیبل, اے ایس آئی اس رینک کے, اور کچھ کلریکل سٹاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو بھرتی کیا جائے گا. شاید اس سے چیزیں کچھ بہتر ہوں, لیکن یہ جو باقی معاملات ہیں, جو جرائم کا ہم نے ذکر کیا کہ اسلام آباد کے اندر کنٹرول نہیں ہو رہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر پولیس خود نہیں چاہتی, یا پولیس کے کچھ افسران اب محنت نہیں کرتے, یا جو لوگ اس وقت ایس ایچ او صاحبان جو تعینات ہیں ان کی مرضی نہیں ہے, یا وہ اس میں مسئلہ کدھر آ رہا ہے؟ دیکھیے کیسا بھائی, ابھی آپ نے جو بات کی کہ نئے جو ریکروٹمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. پہلی تو بات یہ کہ وفاقی جو پولیس تھی وہ صرف اور صرف پروٹوکول کے لیے
اور جو ہے وہ افسران بالا کے صرف سرکاری اس پہ جو ہے وہ ان کی اس پہ مقرر کی جاتی تھی. نہ تو ٹریننگ سینٹر تھا یہاں پہ، نہ ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی. لیکن اب یہ اکبر ناصر خان صاحب نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بھی وہ کیا ہے، اور مختلف مطلب صوبوں کی پولیس سے ان کو اینٹی رائٹ فورس کو بھی جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، یہاں پہ ایلیٹ فورس کو بھی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر افسران چاہیں تو کیا کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا. مطلب یہ تھانوں میں نے اس لیے آپ سے پوچھنا کہ ایس صاحبان جو لگے ہوئے ہیں یا جو موجود ہیں اس وقت، ان کی دلچسپی نہیں ہے وہ چیزوں کو. نہیں دیکھیں ان کی دلچسپی ساری کی ساری حکومت کے اس پہ ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ لانگ مارچ آ رہا ہے اس کو روکنا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے اس کو آپ نے روکنا ہے. اس کے عمران خان صاحب نے آج پیشی کے لیے جانا ہے ہائی کورٹ، تو وہاں پر جو ہے وہ 1100 اہلکار تعینات کرنے، مریم آ رہی ہے تو 1500 بندے آپ نے اہلکار تعینات کرنے. تو عوام کے تو بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں. وہ دیکھیں ہمارا جو رینکر افسر ہے نا وہ کام کرنا چاہتا ہے اور وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ تھانوں میں رہ رہے کہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو افسران بالا ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ان کے پروٹوکول کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. زین ہاشمی ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں. عاصم ریاض. زین ہاشمی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین میں نے کوشش کی کہ آج فیڈرل کیپٹل کے حالات اور فیڈرل کیپٹل کے اندر جو حالات بن جاتے ہیں سیاسی دھرنوں کی وجہ سے، سیاسی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے، کبھی کوئی احتجاج کے لیے آتا ہے، کبھی کوئی احتجاج کے لیے آتا ہے، کبھی کوئی کال دیتا ہے، لیکن جو اسلام آباد کے اپنے معاملات ہیں، اسلام آباد کے اپنے معاملات سے مراد میں اسلام آباد کے کچھ اداروں کا ذکر لازمی کرتا ہوں، جس کے اندر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جس میں اسلام آباد پولیس ہے، جس میں اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن ہے، جس کے اندر اسلام آباد کے جب یہ اداروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں، جس کا میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں ذکر کیا. اسلام آباد کی جو سبزی منڈی ہے اس کے اندر آگ کیوں لگتی ہے، اسلام آباد کی جو اتوار بازار ہے اس کے اندر آگ کیوں لگتی ہے، کون لگواتا ہے، اور اس کی کوئی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، غریب کو جو ہے تباہ کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی ایک پورا ایک مافیا ہے. اس مافیا کو کون بے نقاب کرے گا اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. میں نے کوشش کی، لیکن انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں میں ان لوگوں کو سامنے لے آؤں گا، ان سے بات کر لوں گا کہ وہ آپ کو آ کے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ فیڈرل کیپٹل کے اندر ہے نا، فیڈرل کیپٹل کے اندر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بتانا اور سامنے لانا بڑا ضروری ہے. اسلام آباد کے اپنے بھی تو مسائل ہیں نا جن کی طرف یہ بڑے بڑے مسئلوں کی وجہ سے توجہ جاتی نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد کے لوکل ایشوز کو بھی اٹھائیں، ان کے اوپر بات کریں اور اسلام آباد کی عوام کی جو اصل پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کریں. اب اس تمام تر حالات سے لوگ پہلے سے پریشان ہیں کہ اگر دھرنا ہوگا، اگر کوئی اس طرح کے لوگ اسلام آباد کے اندر آئے جو سیاسی لوگ ہیں، تو ہمارے کاروبار، ہمارے تعلیم کے معاملات، ہمارے باقی جو معاملات زندگی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو یہ اسلام آباد کے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کی پریشانی رہتی ہے اور فکر رہتی ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان قیصر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.